ये एबटाबाद की एक छोटी सी बस्ती के दिन का मंजर था। वो दोनों जीन्स की ब्लू पैंट्स में ब्लैक हुडी में यूं ही बातें किए बाजार में घूम फिर रहे थे। यशम एक बुक स्टॉल के करीब आकर खड़ा हुआ था। इसके हाथ में बैट मौजूद था। वो मखसूस तरीके से अपनी हाथ में घुमा रहा था। वो किताबों के वर्क गर्दानी करने लगा, जबकि अरीब एक दुकान पर खड़ा मुख्तलिफ स्पोर्ट्स की चीज़ें देख रहा था। तभी बाजार में एक हलचल सी हुई। यशम ने हैरान होकर इधर उधर देखा था, जहां भगदड़ सी मिच गई थी। अरीब ने यशम की जानिब देखकर एक अब्रू चुकाई, जैसे कहना चाहता हो कि ये सब क्या हो रहा है, मगर यशम ने कंधे उचकार कर ला इल्मी का इजहार किया। चचा, ये हलचल सी किस चीज़ की है? इसने दुकानदार से पूछा था। अरे बेटा, इधर क्यों खड़े हो? दुकान के अंदर आ जाओ। तुम्हें बाहर खड़ा देखा तो मारेंगे। ये दारा के आदमी हैं, नाक में दम कर रखा है, आए दिन भत्ता वसूल करने पहुंच जाते हैं। दुकानदार ने कहा। तो फिलहाल तो वो दोनों दुकान के अंदर चले आए, मगर इन दोनों पर हैरतों के पहाड़ तब टूटे। तो चचा, पुलिस कुछ नहीं करती? कानून कहाँ सोया हुआ है? अरे जाने दो बच्चे, कानून का यहाँ क्या काम। जो ईमानदार पुलिस वाला इनके खिलाफ कार्रवाई करता है, इसे रास्ते से हटा देते हैं। बाकी सब इनसे मिले हुए हैं। सब गरीब की हक हलाल की कमाई को मिल बांट कर हराम बनाकर खाते हैं। वो बुजुर्ग सा आदमी उदासी से बोला था। मगर चचा, मैंने अभी देखा, इनके पास तो असलहा भी नहीं है, तो लोग इतना डर क्यों रहे हैं? इनसे मुकाबला क्यों नहीं करते? अरीब ने भी हैरत से पूछा था। बस बच्चे, इन गुंडों के मुंह कौन लगे? जो लगता है इसे चारों मिलकर इस बुरी तरह फेंटते हैं कि हड्डियों का सुरमा बना देते हैं। और वो भी बता ही रहे थे कि तभी 3 से 4 गुंडे दुकान के बाहर आए थे। अब क्या कहना पड़ेगा कि लाओ बत्ता दो, इनमें से एक ने पाटदार आवाज़ में बदतमीजी से कहा था। वो जो अंदर थे अपने मुंह पर रुमाल बांधकर चचा के पीछे बाहर ही आए थे। नहीं मिलेगा कोई भत्ता वत्ता, अब जाओ यहाँ से, यशम ने गुर्राते हुए कहा था। वो इन टीन एज मगर दराज कद लड़कों को ऐसे कहते देख कहके लगाकर हंस पड़े थे, मगर नहीं जानते थे कि सामने मौजूद लड़के ब्लैक बेल्ट हैं। ना काका ना, नई नई जवानी का सुरूर चढ़ा है, तभी इतनी बड़के मार रहे हो। देखना कहीं भरी जवानी में लूले लंगड़े ना हो जाना, इनमें से एक ने कहका लगाते हुए इंतहाई हकारत से कहा था। चलो फिर, अपने एक ही बाप की औलाद हो तो आज हमारी मौजूदगी में इन चंचा से भत्ता वसूल करके दिखाओ। अरीब ने अपनी पॉकेट से अपने मखसूस मिनी साइज़ की सीज़र निकाली और इसका अंगूठे वाला सुराख शहादत की उंगली में फंसा कर इसे मखसूस तरीके से उंगली में घुमाने लगा। अरे बच्चे, ये क्या कर रहे हो? परदेसी लगते हो, क्यों मुफ्त में उलझ रहे हो? बाबा ने इनके करीब आकर कहा था, मगर वो अपनी जगह से टस से मस न हुए। आखिर इनमें से एक उम्दा इनकी जानिब लपका, मगर यश ने घुमाकर बल्ला इसके सर पर दे मारा। ये ज़रब इतनी ज़ोरदार और ताकतवर थी कि वो इसी पल दुकानदार की कदमों में ढेर हो गया था। पूरे बाजार ने ये हैरत अंगेज़ मनाजर देखे थे तो हैरत से दंग रह गए। वो पहले तो दुकान में दुबक कर बैठे हुए थे, मगर अब सब बाहर निकल आए। अब दूसरा गुंडा इनकी जानिब लपका। अरीब का हाथ बिजली की सी तेज़ी से चला था और इसकी टांग के गोश्त को चीर गया। वो खून से लथपथ टांग लिए अब ज़मीन पर पड़ा चिंगाड़ रहा था। गर्ज जो बाकी 2 बच्चे थे, इनकी भी हालत इनसे मुख्तलिफ न थी। अरीब और यशम अब अपनी टांगों से इनकी धुलाई कर रहे थे और इनकी आहो-बका सुनना सारे बाजार ने फ़र्ज समझ रखा था। अरीब ने यशम को वहाँ से निकलने का इशारा किया। दोनों वहाँ से तेज़ी से निकले थे। तब वो बच्चे जो अपनी अपनी मजबूरी के तहत छोटे छोटे स्टार लगाते थे, खुश होकर क्लैपिंग करने लगे। एक बच्चे ने इसका हाथ थामा था। भैया, आप कौन हैं? इसकी सब्ज़ आंखों में हैरत थी। बैटमैन, यशम ने झुककर मुस्कुराती आंखों से कहा। इस बच्चे के हाथ में अपना बैट पकड़ाया और वो लोग देखते ही देखते वहाँ से ओझल हो गए। मैं पूछती हूँ अम्मा, आखिर मेरे बच्चों को मेरे साथ भेजना है कि नहीं? रीना ने दुरुस्ती और इंतहाई बदतमीजी से बशीरा बीबी को घूर कर कहा था, जो सोहन के कमरे के सामने चारपाई लगाकर बैठी थी। वो शिकस्त खाई नागन की तरह इधर उधर फरका रही थी। दारा ने जीना हराम कर रखा था, जिंदगी अजाब कर छोड़ी थी और इसे कोई मौका नहीं मिल रहा था कि वो इस तक दिल भर की लड़की को इसके आगे फेंक दे। जब वो नहीं जाना चाहते तुम्हारे साथ, तो तुम यहाँ से दफ़ा क्यों नहीं हो जाती? बशीना बीबी ने नफ़रत और हकारत से इस ढीठ सफाक औरत की जानिब देखा था, जो न जाने
اب دل میں کیا کفر پالے بیٹھی تھی، وہ بے بس و لاچار تھی۔ بوڑھی جان کب تک آخر اس کا مقابلہ کرے گی کہ اس ڈر سے تو باقی بچوں نے بھی اس گھر سے ہاتھ اٹھاتے ادھر کا رخ کرنا بند کر دیا تھا۔ اب صرف عادل تھا جو روز مدرسے سے جلدی گھر واپس آ جاتا تو انہیں کچھ تسلی ہو جاتی تھی۔ جب میرے بچے ادھر ہیں تو میں اکیلی اپنے گھر میں کیوں جاؤں، میں بھی ادھر ہی رہوں گی، وہ پھنکار کر بولی اور جا کر چڑھانی پر بیٹھ کر عادل کے لیے روٹی پکانے لگی۔ عادل خاموشی سے گھر واپس لوٹا تھا۔ وہ جانتا تھا سوہن کو یہ ہلانے والی حرکت کے بعد اس کی مکمل نگرانی کی جا رہی ہے، اور اب ہر روز سوہن کو یہاں سے بھی نکالنے کی ترکیبیں سوچتا رہتا تھا۔ یہی سوچ لیے وہ گھر پہنچا تھا جہاں ماں اس کے لیے روٹی پکا رہی تھی۔ اس نے ایک ناگوار نظر ماں پر ڈالی۔ بھلا ایسی باتیں کہاں چھپتی ہیں جنہیں بظاہر اس کی ماں نے اس سے چھپا رکھا تھا، کیونکہ اس کے بابا عبید کو غسل دینے والے اسی کے قاری صاحب تھے، جبکہ وہ بھی غسل دینے والوں میں شامل تھا، تو اپنے بابا کا کہیں سے نیلا کہیں سے جامنی جسم اور منہ ناک دیکھ کر اسے سب معلوم ہو چکا تھا۔ اس کے شک پر قاری صاحب کی سرگوشی نے یقین کی مہر ثبت کر دی جب انہوں نے کہا کہ عادل، یہ ہارٹ اٹیک سے ہونے والی موت نہیں ہے بچہ، ضرور کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے۔ تب غور سے سوچنے پر پتہ چلا اس دن ماں نے سوئیاں بنائی تھی۔ بابا اپنے والی سوئیاں سوہن کو دینا چاہتے تھے تو وہ گر گئی۔ بہت کچھ غلط ہونے کے احساس نے عادل کو غم سے نڈھال کر دیا تھا، مگر وہ پھر بھی اب تک سوہن کے خیال سے خاموش ہی رہا۔ عادل پتر، گرم گرم کھا لیں، پہلے کھانا دادی کو دو ماں، اس نے ہاتھ منہ دھوتے ہوئے سنجیدگی سے کہا تھا۔ بشیرہ بی بی نے جاں نثار کرنے والی نگاہوں سے پوتے کو دیکھا، جو صدر شکر کے خاندان پر کسی پر نہیں گیا تھا، خاص کر اپنی ماں پر۔ ہاں ہاں دے رہی ہوں۔ اس کے کہنے پر رینا کو چاروں نہ چار بڑھیا کو بھی بھگتانا پڑا۔ اب تو بھی کھا لے، اس نے پھر سے اسے چمکارا تھا۔ چنگیری میں میری اور آپی کی روٹی ڈال دے، میں آپی کے ساتھ ہی کھانا کھاؤں گا۔ اس کی پھر سے اس فرمائش پر رینا کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ دانت کچکچا کر رہ گئی۔ میں نے ابھی اس کی روٹی نہیں پکائی، رینا نے اسے جتایا تھا۔ تو کوئی بات نہیں، پکا لے، رینا نے کہا۔ میں نے بھی ابھی روٹی نہیں کھائی، اس نے جتایا تھا۔ تو آپ تو پکا رہی ہیں، تب تک پکا لیں، آپ چاہے تو سب سے اینڈ میں ہی کھا لینا، عادل نے سنجیدگی سے کہتے چنگیری اٹھائی اور اندر چلا گیا۔ رینا کا بس نہ چلا اندر جا کر اسے کچا چبا جاتی، جس کے لاڈ اٹھانے میں اس کا بیٹا اس سے بغاوت کرنے پر تل بیٹھا تھا، لیکن کچھ سوچ کر وہ خاموش ہی رہی اور اگلے دن کا انتظار کرنے لگی۔ اگلی صبح عادل کے مدرسے جانے کے بعد وہ گھر کے کام کاج میں مشغول ہو گئی تھی۔ بٹیا رانی، عادل کی وجہ سے اس گھر کے اندر کچھ نہیں کیا جا سکتا، مگر تمہیں تو اس بلد سے باہر نکلنا ہی ہوگا، اس نے خباثت سے سوچا اور بڑی چالاکی سے واٹر کولر کا صاف شفاف پانی ہی کیاری میں انڈیل دیا۔ ہر روز شام کو عادل ہی الیاسی مسجد کے فلٹر سے صاف پانی بھر کر لاتا تھا۔ سوہن باہر نکل، اس کی پاردار آواز سن کر سوہن جو دادی کے کمرے کی صفائی کر رہی تھی باہر نکلی۔ دادی ظہر کے بعد کھانا کھا کر سو گئی تھی۔ جی، اس نے سنجیدگی سے آ کر پوچھا، دل میں خوفزدہ بھی تھی۔ یہ سارا صاف پانی مجھ سے غلطی سے گر گیا، ویسے بھی باسی ہو رہا تھا تو کولر دھو دیا، سارا دن کیا پئیں گے، جا کر مسجد سے فلٹر سے اسے بھر کر لے آ۔ لیکن ماں، عادل نے باہر جانے سے منع کیا ہے۔ چٹاخ ایک زوردار تھپڑ سوہن کی بولتی بند کروا گیا۔ رینا نے اس کی موٹی گھنی جٹیا پکڑ کر کھینچی تھی۔ عادل تیرا باپ ہے یا میں تیری ماں؟ جا منحوس، جا کر وہ کر جو میں کہتی ہوں، رینا چلائی تھی۔ سوہن نے بھیگی پلکوں سے جلدی سے وہ کولر پکڑ لیا۔ اسے یاد ہی نہیں تھا اس نے اپنے باپ کی غیر موجودگی میں اس عورت سے کتنے تھپڑ کھائے تھے، اب تو گنتی بھی نہ کر پاتی۔ درمیانے سائز کا کولر بھر کر وہ چلے گئی کیسے، وہ اسے اٹھائے گی کیسے، مگر وہ یہ اس بے حس عورت سے نہیں پوچھ سکتی تھی۔ تبھی کولر لے کر باہر نکل گئی۔ رینا نے ہونٹوں پر ایک مکروہ مسکراہٹ لیے سے باہر جاتے دیکھا تھا۔ وہ فون نکال کر جلدی سے ایک نمبر ڈائل کرنے لگی۔ نومبر کے شروع کے دن چل رہے تھے، مگر ایبٹ آباد کی ٹھنڈ میں خون منجمد کرنے والی تھی۔ وہ کافی کا مگ لیے فارم ہاؤس کی بیک سائڈ پر نکل آیا۔ یہ فارم ہاؤس اس مقام پر تھا جہاں الیاسی مسجد کا نظارہ بخوبی دیکھا جا سکتا تھا۔ اس کا فارم ہاؤس پہاڑ کی چوٹی پر تھا اور نیچے وادی میں ایک چھوٹی سی بستی تھی۔ پہاڑ پر بلند و بانگ
چیڑ کے درخت تھے۔ یشم سلطان خانزادہ اس بات سے سخت جنجلا جاتا تھا کہ وہ امریکہ جانے کے بعد سے آخر لہر سلطان پور اپنی حویلی بیت السلطان میں جانے کے بجائے ہر مرتبہ ادھر کیوں آ جاتے تھے۔ اندر دوہری کے کھانے کے بعد بی جان اور داجی اریب کو گھیرے بیٹھے تھے۔ وہ سائمہ بیگم اور سلطان صاحب کے دوسرے کمرے میں بیٹھے تھے۔ تب وہ انہیں چھیڑتے ہوئے کہ اپنے ماں بابا کو پرائیویسی دینا چاہتا ہے، وہ کافی کا مگ لیے باہر نکل آیا۔ سنہری دھوپ جسم کو بہت بھلی لگ رہی تھی۔ وہ کافی پیتے پچھلے لان کا گیٹ کراس کر کے باہر نکل آیا۔ قدرت کے بہت خوبصورت مناظر تھے۔ وہ کھو سا گیا۔ وہ انہی نظاروں میں کھویا رہتا اگر کچھ فاصلے پہ بنے درخت کے پاس ہی موجود جھاڑیوں سے سسراہٹ محسوس نہ ہوتی۔ کون ہے وہاں؟ وہ کپ ایک پتھر پر رکھ کر آگے بڑھا۔ وہ ڈری سہمی مسجد تک پہنچی تھی۔ گھر سے نکل کر تیزی سے دماغ چلایا تو کبھی گھر سے آتے ہی رستے کی بجائے گھوم پھر کر دوسرے رستوں سے مسجد تک آئی تھی۔ اس کے پہنچتے پہنچتے عصر کی نماز کا وقت ہو گیا تھا۔ اس نے جلدی سے کولر بھرا۔ جان تو تب ہوا ہوئی جب اس کی نظر نمازیوں کے بیچ موجود دو گول گول الو جیسی آنکھوں پر پڑی تھی۔ وہ بہت بری طرح خوفزدہ ہو گئی۔ تبھی آدھا بھرا ہوا کولر اٹھا کر کھڑی ہوئی۔ دارا جو اپنی چیل جیسے نگاہوں سے ہی دیکھ رہا تھا، اس کے سامنے نمازیوں کا ایک ہجوم گزرا۔ وہ لوگ گزر چکے تو اس نے اپنی الو جیسی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا تھا۔ وہ وہاں سے غائب تھی۔ بعض انسانوں کی زبان تلے بدبودار گٹر ہوتا ہے۔ وہ جب بھی بولتے ہیں گندا ہی بولتے ہیں۔ اس غلیظ آدمی کے منہ سے بھی مغالطات کا ایک طوفان سا نکلا تھا۔ وہ کتے کی طرح اب ادھر ادھر اس کی بو سونگھنے لگا۔ سوہن اس سے خوفزدہ ہو کر کولر اٹھا کر مسجد کے پچھلی طرف سے مخالف سمت چلی آئی تھی۔ ابھی وہ اور بھاگتی جب جھاڑیوں کے قریب سے گزرتے اس کے پاؤں میں ایک کیکر کا موٹا کانٹا بری طرح پیوست ہوا تھا۔ اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ برآمد ہوئی۔ وہ روتی ہوئی ادھر ہی بیٹھتی چلی گئی تھی، مگر اس کا اطمینان تب غارت ہوا جب ایک بھاری آواز اپنے قریب آتی سنائی دی۔ کون ہے وہاں؟ یشم نے ذرا آگے ہو کر دیکھا تو جھاڑیوں کے قریب وہ میرون مقامی لباس میں چھوٹی سی لڑکی تھی جو اپنی شفاف آنکھوں میں پانی بھرے ایک پتھر پر بیٹھی تھی۔ وہ اپنا پاؤں اپنی گود میں لے کر بیٹھی تھی۔ اس کے پاؤں میں یشم سلطان آگے بڑھا تو وہ بری طرح خوفزدہ ہوئی۔ وہ ٹھٹک کر وہیں رکا۔ سوہن نے نگاہیں اٹھا کر اپنے دائیں جانب دیکھا تو وہ ایک لڑکا تھا جو بلو جینز اور وائٹ ٹی شرٹ میں بے تحاشا وجیز شخصیت کا حامل تھا، مگر وہ پھر بھی کسی اجنبی کے اپنے پاس ہونے کے احساس سے بری طرح خوفزدہ ہوئی تھی۔ تبھی اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کی مگر بے سود۔ وہ منہ کے بر گلنے والی تھی جب اس نے لپک کر اس کا بازو پکڑا تھا اور اسے واپس پتھر پر بٹھا کر فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ یہ بات سوہن نے بری طرح محسوس کی تھی۔ رکو لڑکی، دھیرج رکھو، دھیرج۔ کیا ہوا ہے؟ شام کے اس وقت ادھر جھاڑیوں میں کیا کر رہی ہو؟ اور یہ چوٹ کیسے لگی؟ یشم سلطان نے ڈھلوان سے نیچے اتر کر اس کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھتے ہوئے نرمی سے پوچھا تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ سامنے والی معصوم سی گڑیا بہت زیادہ خوفزدہ ہے۔ اب مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ یشم نے اس کی ڈبڈبائی آنکھوں میں جھانکا۔ یشم آنکھوں میں اس قدر نرمی تھی کہ سوہن کو اور تو کچھ نہ سوجا، اپنی بے بسی اور بزدلی پر پھوٹ پھوٹ کر رو دی، جس کی وجہ سے یشم بری طرح گڑبڑایا تھا۔ تمہارا پاؤں زخمی ہے، تمہیں درد ہو رہا ہے، اسی لیے رو رہی ہو؟ یشم جانتا تھا وہ اس وجہ سے ہرگز نہیں رو رہی۔ کچھ تو غلط تھا اور کچھ تو غم تھا جو اس کی آنکھوں میں ہلکولے لے رہا تھا۔ ان شفاف سیاہ آنکھوں میں کچھ تو تھا جو انتہائی غیر معمولی تھا، مگر کیا؟ اس نے سامنے والے کا دھیان بٹانے کو بول دیا تو سامنے سے سوہن نے بھی بکری کی طرح اس بات میں سر ہلا دیا۔ اچھا، اپنے پاؤں سے چپل نکال کر اپنا پاؤں اس پتھر پر رکھو، یشم نے پھر نرمی سے کہا تھا۔ سوہن نے ایک نظر اس اجنبی کی جانب دیکھا۔ اس کے انداز میں نرمی اور احترام تھا۔ بہت اچانک ماحول تبدیل ہوا تھا۔ اب اسے خوف بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ یہ جاننے کیسے ہوا؟ ان شہد رنگ آنکھوں میں کچھ تو بہت میٹھا تھا کہ وہ کسی روبوٹ کی طرح وہاں اطمینان سے بیٹھی اس کی ہر بات مانے جا رہی تھی۔ تم گھبراؤ نہیں، میں اسے ابھی نکال دیتا ہوں، خوفزدہ مت ہو، میں ٹھیک کر کے تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آؤں گا۔ تمہارا گھر کدھر ہے؟ یشم نے پاؤں کا بغور جائزہ لیتے ہوئے اس سے پوچھا تھا۔ وہ مسجد کے نیچے جو چشمہ بہتا ہے، اس چشمے کے دائیں جانب جو بستی ہے، میں وہاں رہتی ہوں۔ میں مسجد کے فلٹر سے پانی بھرنے آئی تھی۔ اور وہ یہاں تک بول کر اس کی زبان کو بریک لگا۔ اور وہ کیا؟ یشم نے اس کے پاؤں کو سیدھا کر کے
اسے مزید بولنے پر اکسایا تھا۔ وہ میری سوتیلی ماں کا بھائی ہے، مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا۔ وہ میرے پیچھے آ رہا تھا تو میں ادھر بھاگ گئی، سوہن نے شرمندگی سے بتایا، جیسے اس سب میں اس کا قصور ہو۔ تو تم اس کی شکایت کیوں نہیں لگاتی؟ یشم نے کانٹے پر گرفت مضبوط کی۔ کس سے لگاؤں شکایت؟ میرے بابا اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے ہیں اور عادل ابھی چھوٹا بات کرتے کرتے کانٹا جھٹکے سے کھینچ جانے پر اس کے منہ سے دردناک چیخ نکلی تھی، جسے سن کر وہ گھبرا گیا تھا۔ اٹس اوکے، کچھ نہیں ہوا، اب یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یشم نے اپنی جیب سے اپنا رومال نکال کر اس کے پاؤں پر مضبوطی سے باندھا تھا۔ اب ٹھیک ہے؟ یشم نے اس کی جانب دیکھا، جس کے سفید چہرے پر اب شدت ضبط سے پوری طرح گلابی ہو گیا تھا۔ آپ کون ہیں؟ سوہن جو اب اسے پوچھنے کا خیال آیا تھا۔ میں اس وائٹ ہاؤس میں رہتا ہوں۔ یشم نے اپنے عقب میں اونچائی کی جانب اشارہ کیا تھا۔ تمہارا کیا نام ہے؟ یشم نے اس سے قدر فاصلے پر ایک پتھر پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ وقت گزرنے کا احساس بالکل نہیں تھا، اسے یہاں وقت گزارنا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ میرا نام سوہن عبید ہے، سوہن نے دھیرے سے اپنی چپل اپنے نازک سے گلابی پاؤں میں پھنساتے ہوئے کہا تھا۔ میرا نام یش ہے، یشم سلطان نے اطمینان سے کہا۔ یہ کیسا نام ہے؟ اس نے معصومیت سے آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے کہا تو یشم گہرا مسکرایا۔ پورا نام تو میرا یشم سلطان خانزادہ ہے، مگر میرے خاص دوست مجھے یش کہہ کر بلاتے ہیں، یش نے اطمینان سے کہا، اور اس کی پوری بات سمجھ کر سوہن کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ آپ کا مطلب میں آپ کی خاص دوست ہوں؟ سوہن نے اپنی حیرت کا برملا اظہار کر ڈالا۔ یس، اطمینان بھرا جواب آیا۔ اس کی حیرت سے پھیلی آنکھیں اسے بے تحاشا کیوٹ لگ رہی تھیں۔ وہ کب بنی؟ اس نے مزید حیرت سے پوچھا۔ ابھی جب میں نے تمہارے پاؤں سے کانٹا نکالا۔ دوست ایسے ہی تو ہوتے ہیں، زندگی سے ہر درد بھرا کانٹا نکال کر باہر پھینک دیتے ہیں، وہ کہتے ہوئے مسکرایا تھا۔ تم بنو گی نا میری ایسی دوست؟ اس نے پوچھا تو سوہن نے بھی جانے کیوں مگر بلا جھجک اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ جو کافی ریزرو رہتا تھا، کبھی کسی سے خود سے گفتگو نہیں کرتا تھا، اس نے آج خود کو کہتے سنا۔ ویسے بھی یشم سلطان خانزادہ کو جاننے والی اگر اسے اتنا بولتے دیکھ لیتے تو وہ ویسے ہی حیرت سے اپنی انگلیاں دانتوں تلے چبا لیتے۔ مجھے اب جانا ہوگا، ماں مارے گی، سوہن پریشان ہوئی۔ چلو میں چھوڑ کر آتا ہوں۔ یشم اٹھا اور اس نے اس کا واٹر کولر اٹھا لیا۔ وہ آہستہ آہستہ چلنے لگی۔ وہ اسے گھما کر ان راستوں سے گھر واپس لے گئی تھی جہاں سے دارے سے ٹکرانے کے چانسز بہت کم تھے۔ وہ اپنے گھر کے قریب پہنچ کر وہ ٹھٹک کر رکی۔ وہ ہے میرا گھر، سوہن نے جھجکتے ہوئے بتایا۔ کہاں سامنے والے کا شاندار محل اور کہاں وہ اینٹ گارے سے بنا چھوٹا سا گھر۔ تم جاؤ اب، تمہاری مدر مجھے دیکھ کر 100 طرح کے سوال کریں گی اور تمہیں غصہ بھی نہ ہو۔ میں یہیں سے واپس لوٹ جاتا ہوں، کل تمہارا انتظار کروں گا، تم آؤٹ ہاؤس آ جانا، میں تمہیں اپنی مما اور گھر والوں سے ملواؤں گا۔ ٹھیک ہے، وہ کہتی کولر جوں توں اٹھا کر اپنے گھر کی جانب بڑھی۔ وہ پینٹ کی پاکٹس میں ہاتھ ڈالے اسے نگاہوں سے اوجھل ہوتے دیکھنے لگا۔ دارا غم و غصے سے پاگل ہوا کتے کی طرح چنگاڑ رہا تھا، کچھ اس کے آج پھر سے ہاتھ سے نکل جانے کا غصہ تھا اور کچھ اپنے آدمیوں کی حالت دیکھ کر اس پر تو جیسے آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ دونوں جانب کی شکستیں اس کے سینے پر سانپ لوٹ رہے تھے۔ وہ منظر سے ایسے غائب ہوئی تھے کہ اب اس کے لاکھ ڈھونڈنے پر بھی نہیں ملی تھی۔ تبھی وہ اب بری طرح ترمرا رہا تھا۔ میں پوچھتا ہوں کون تھے وہ چھوکرے جنہوں نے برسوں کی بنائی دہشت و خوف ہٹا کر تم لوگوں کے ایسی حالت کر دیا ہے، لوگوں کے دلوں سے خوف نکال دیا ہے ہمارا۔ وہ منہ سے کف اڑاتا انہیں اب لاتوں کے گھونسوں کی زد میں رکھے ہوئے تھا۔ معاف کر دو سردار، معاف کر دو، وہ اب اس کے سامنے گنگیا رہے تھے۔ اب تب معاف کروں گا جب اس سائن کو سبق سکھاؤں گا، اس کے بیٹے کی وجہ سے میرا شکار میرے ہاتھوں سے نکل گیا۔ جاؤ اس عادل کی جا کر ٹانگیں توڑ دو، اسے اتنا مارو کہ بس سانس بچے۔ اس شیطان سے فادمی نے اپنے بندو کو ایک نیا حکم صادر کیا تھا۔